बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, आज के टॉपिक में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल सिनेरियो पे बात करने जा रहे हैं, जो आज क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और मुस्लिम्स का एक बड़ा टसल चल रहा है, जो आज यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों का बड़ा टसल है। आप जानते हैं कि क्रिश्चियंस कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, यहूदियों का और इस्लाम का ख़ात्मा करेंगे और यूं क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत गालिब आ जाएगी। जबकि ज्यूज़, यहूदी कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट, जिसको हम दज्जाल कहते हैं, वो दुनिया में आएगा, यूं वो क्राइस्ट का भी ख़ात्मा करेगा और इस्लाम का भी ख़ात्मा करेगा और यूं यहूदियत गालिब आ जाएगी। आज आप देखते हैं कि हर यहूदी दज्जाल के रास्ते में अपनी नज़रें फर्शे राह कर चुका है। वो दज्जाल के इंतज़ार में बैठे हैं। ये तो रहा क्रिश्चियंस और ज्यूज़ का जो नज़रिया है। इसके बरअक्स सच्चे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदा फरामीन और आपका उम्मती कहता है कि एक दिन इस्लाम गालिब आएगा, यहूदियों का भी खात्मा होगा और ईसाइयों का भी खात्मा होगा। इस वक्त तमाम क्रिश्चियंस, तमाम ज्यूज़ अपने अपने प्लान्स के मुताबिक, अपने अपने एजेंडास के मुताबिक मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस्लाम में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। अगरचे इस्लाम इस वक्त फास्टिंग ग्रोइंग रिलीजन है, आप जानते हैं कि इस्लाम इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है। क्रिश्चियनिटी इस वक्त दुनिया का बड़ा मज़हब है। यही चीज़ कि इस्लाम दूसरे नंबर पर है और आए रोज़ इसमें इजाफा हो रहा है। बस यही चीज़ हमारे दुश्मन को खाइफ किए हुए है। वो अपने एजेंडास पे, अपने प्लान्स पे बिल्कुल मुत्तहिद होकर काम करते जा रहे हैं। आप देखें कि हैरत की बात यह है कि क्रिश्चियंस, ज्यूज़ सब आपस में एक हैं। इसके पीछे क्या राज है? आप जानते हैं कि सूरह रूम का हम आगे मुताला करेंगे तो उससे आपको मालूम होगा कि यहूदियों पे 2 बड़े हमले हुए थे, तो उससे वो पूरी ज़मीन पर तितर बितर होकर रह गए थे। इसके बाद क्रिश्चियंस ने इन्हें भरपूर सपोर्ट किया और आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप में इन्हें नेशनैलिटीज़ दी गई, इन्हें रहाइश का इनकी इंतज़ाम किया गया और इन्हें भरपूर सपोर्ट दिया गया। इस मौके का फ़ायदा उठाया गया। क्यों? क्योंकि हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर किसी तरह इस्लाम को कमज़ोर कर लें। अल्लाह अकबर। इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया गया। जब अमेरिका में, यूरोप में क्रिश्चियन ज्यूज़ को नेशनैलिटीज़ दी गई, इसके बाद फिर क्या गेम खेला गया? इसके बाद तमाम उम्मत मुसलमा के सीने पर छुरा घोंपा गया, खंजर घोंपा गया और यूं इसराइल की एक नाजायज़ रियासत, जो बिल्कुल बिल्कुल बैतुल मक़दस के करीब तामीर की गई, जो बैतुल मक़दस के करीब कायम है, वो वजूद में आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसराइल की रियासत को बैतुल मक़दस के यरूशलेम के करीब क्यों बनाया गया? तो नाज़रीन कराम, इस सारी बात के पीछे भी एक प्री प्लान सिनेरियो, प्री प्लान मंसूबा है। क्या करना था? आज क्रिश्चियंस और ज्यू लॉबीज़ क्या करना चाहते हैं? उनके पीछे भी बड़े मकासद हैं। उनका जो सबसे पहला, क्रिश्चियंस और ज्यू लॉबीज़ का जो सबसे पहला बड़ा उनका मिशन है, वो इसराइल की फॉर्मेशन। जो दूसरा उनका मकसद था वो ग्रेटर इसराइल, और तीसरा जो उनका मकसद था वो बैतुल मक़दस पे कब्ज़ा करना। इन तीनों मिशंस में वो कामयाब हो चुके हैं। आप देखते हैं कि आज बैतुल मक़दस यहूद के कब्ज़े में जा चुका है। अगरचे वहाँ इबादत होती है, मुसलमान इबादत तो करते हैं, लेकिन कब्ज़े में वो यहूदियों के हैं। 3 प्लान्स वो पूरे कर चुके हैं। अब 3 बाकी प्लान्स जो उन्होंने नियर फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर में हर हाल में पूरे करने हैं।
ابھی 3 پلانز پہ بات کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں۔ کچھ دن قبل میں یہودی ریبی، ایک ان کے بڑے عالم ہے کوئی، ہامون اسحاق اس کا نام ہے، میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہودیوں نے 2021 تک اپنے تمام ایجنڈاز کو، تمام پلاننگز کو پورا کرنا تھا، لیکن ہم فیل ہو گئے۔ اب ہم نے اپنی پلاننگز، اپنے ایجنڈاز کو 2029 سے لے کر 2030 تک ہر صورت میں پورا کرنا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ جو اس وقت کرونا وائرس کی وبا چل رہی ہے، یہ بھی اس پلان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر، جو اس وقت مسلم امہ، مسلم قوم سمجھ نہیں رہی، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ جو ان کی 3 بقیہ ایجنڈاز ہیں، جو 3 بقیہ ان کے مشنز ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو سنیے، 3 کام تو وہ کر چکے، 3 کام انہوں نے جو کرنے ہیں۔ نمبر 1، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا۔ اللہ اکبر، جس کی تیاری میں وہ آج ساری پاورفل اسلامک ریاستوں میں اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں، اور بالخصوص سب سے زیادہ وہ میری ریاست پاکستان میں اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ میں ایٹومک پاور ہوں، انہیں ڈر ہے کہ پاکستان ایٹومک پاور ہے۔ انہیں مجھ سے اور آپ سے ڈر نہیں ہے، انہیں معلوم ہے کہ میں اور آپ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ہم ایک امت تو نہیں ہے نا، ہم تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ انہیں صرف ڈر ہے کہ پاکستان ایک ایٹومک پاور ہے، تو انہوں نے اب پاکستان میں اپنے پنجے گاڑنے ہیں، اور وہ اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں۔ پچھلے کچھ سال میں حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ ہماری ریاست پاکستان میں اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں۔ اور سن لیجئے، جب وہ میری ریاست پاکستان میں اپنے پنجے پوری طرح سے گاڑ چکے ہوں گے، پھر وہ بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی سن لیجئے، یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے جو ان کا دوسرا بڑا مشن ہے، جو ابھی پورا کرنا ہے، مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، جو ان کے لیے خانہ کعبہ کا مقام رکھتا ہے۔ یہ ٹیمپل پاسٹ میں 2 بار تباہ بھی ہو چکا ہے۔ آخری بار ٹائٹس نے جب ٹیمپل کو تباہ کیا تو تب تمام یہودیوں کو اب یہ تمام یہودیوں کا مشن ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ہے، تھرڈ ٹیمپل کی فارمیشن کرنی ہے۔ جب تھرڈ ٹیمپل کی فارمیشن ہو جائے گی، پھر انہوں نے وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لا کر رکھنا ہے۔ جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت۔ آپ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ابھی اس وقت بھی کیا موجود ہے؟ تو جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ اور یہ کہاں موجود ہے؟ یہ بھی سماعت فرمائیے۔ آپ کو بتایا ہے کہ جب ٹائٹس بیت المقدس پر حملہ آور ہوا تھا، تو ٹائٹس وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لے کر روم چلا گیا۔ پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت روم سے آئرلینڈ پہنچا، پھر وہ تخت وہ آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ پہنچا، پھر وہ تخت ڈیوڈ تھرون، جسے حضرت سلیمان کا تخت کہتے ہیں، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ پہنچا۔ جی ہاں، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، جسے ڈیوڈ تھرون کہتے ہیں، انگلینڈ کی برٹش پارلیمنٹ کے قریب ایک چرچ میں موجود ہے، اور اب یہ انگریزوں کے قبضے میں ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب انگریزوں کی کوئین اور کنگ کی، بادشاہ اور ملکہ کی تاج پوشی ہوتی ہے نا، تو وہ اسی چرچ میں جاتے ہیں، اسی ڈیوڈ تھرون پر ہی ان کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ بس اب ان قریب یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو ڈیمولش کرنا ہے،
تھرڈ ٹیمپل کی فارمیشن کرنی ہے، وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بچھایا جانا ہے، پھر وہ دجال کی راہ میں اپنی پلکیں بچھا دیں گے کہ اب ہمارا اینٹی کرائسٹ آئے گا، وہ کرسچنز کو بھی ختم کرے گا، وہ اسلام کا بھی خاتمہ کرے گا۔ یہ تو رہے یہودیوں اور عیسائیوں کی پلاننگز۔ اس کے برعکس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، میرے پیارے حضور علیہ السلام کے فرامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ ساری سازشیں بالآخر ختم ہوں گی اور اسلام غلبہ کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہاں پہنچ جانا ہے تو بالآخر جو دو نیشنز کرسچن اور جیوز آپس میں ایک ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو ان میں بھی اس وقت پھوٹ پڑنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی آپس میں پھٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہودیوں کا بھی خاتمہ کرنا ہے، صلیب کو بھی توڑنا ہے، خنزیر کو بھی قتل کرنا ہے۔ اب یہودیوں کا تو ہو جائے گا خاتمہ، پیچھے بات رہی کرسچنز کی، تو صلیب کو توڑ دیا جائے گا۔ کرسچنز جو ساری کی ساری کرسچینٹی عیسائیت کھڑی ہے وہ صلیب پر کھڑی ہے، اب صلیب نہیں ہوگا تو عیسائی کون رہے گا؟ یوں تمام کی تمام کرسچنز اسلام میں کنورٹ ہوں گے، یوں پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، گھر گھر اسلام پہنچ کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو غلبہ اسلام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہودیوں نے 2029 سے 30 تک اپنے ایجنڈاز کو پورا کرنا ہے، اور ان کے ایجنڈاز ہوں گے بھی پورے۔ ظاہر ہے دجال نے تو آنا ہے جس کے لیے وہ سٹیج تیار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ان کے ایجنڈاز پورے بھی تو ہونے ہیں نا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو میں نے بتایا کہ وہ میری اور آپ کی ریاست پاکستان میں اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں کس طرح یہودی ایجنٹس ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، کس طرح یہودی لابیز ہمیں چکما دے رہی ہیں۔ اس کے خلاف آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، آپ کو کوشش کرنا ہوگی کہ سب سے پہلے ان یہودیوں کے پٹھوں سے، ان یہودیوں کے ایجنٹوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ آپ سب اپنے اپنے طریقے سے کوشش اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہودی ایجنٹس کا، یہودیوں کے پٹھوں کا ادھر سے پہلے بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے سب سے بڑی، وہ یہ کہ آپ اپنے طریقے سے کوشش شروع کر دیں کہ جو امت اس وقت ٹکڑے ہو چکی ہے، اس امت کو ایک کرنا ہے۔ جی ہاں، اس امت کو ایک کرنے کی آپ کوشش شروع کر دیجئے۔ میری علماء کرام سے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، خدا را اللہ کا واسطہ ہے، آپ بھی ذرا امت کو ایک کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ امت کافی عرصے سے، اتنی صدیوں سے، سالوں سے فرقہ واریت میں پڑی ہے، کچھ حاصل تو نہیں ہوا نا، الٹا ہمارا نقصان ہی ہوا نا۔ تو اب آپ ذرا امت کو ایک کر کے اس کا پھل دیکھیے کہ انشاءاللہ ہمیں اس کے مثبت نتائج ملیں گے۔ اور جو امام مساجد ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی مسجد سے تھوڑا جو فرقہ واریت کی جو نحوست ہے نا، اسے ختم کرنا شروع کیجئے۔ فرقہ واریت کی نحوستوں کو ختم کریں، لوگوں کو ایک امت بنائیے، یوں یہ امت یہود کے پٹھوں کا مقابلہ کر سکے گی، نہیں تو یہ ٹکڑے کچھ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غلبہ اسلام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔